मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ने पैदा किया आदम और हव्वा को, वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ। अल्लाह फरमाते हैं हमने उन दोनों से बहुत सारे मर्दों और इंसानों को ज़मीन से भर दिया। अभी फैलने का अमल हुआ है, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। एक जगह ज़मीन पे आदम और हव्वा रहते थे और उनकी नस्ल फैलते 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 पूरी दुनिया भर गई। दुनिया में जहाँ भी जाएंगे बंदा नज़र आएगा आपको। वो अलग बात है वो बंदा नहीं होगा, लेकिन इंसान होगा। वो बंदा तो कहते हैं ना, इंसान का बच्चा बंदा। हत्ता कि ऐसी ऐसी जगहों पे लोग रहते हैं जहाँ -40 टेम्परेचर है। आदमी कहता है तुम हमारे घर डीप फ्रीज़र में रह लो, आके बड़ा वाला बनवा लेते हैं तुम्हारे लिए, इधर रहने की ज़रूरत क्या है। लेकिन फैला दिया अल्लाह ने। कुरान कहता है जैसे मैंने लोगों को फैला दिया इसी तरह अब दोबारा इकट्ठा करूँगा, जमा करूँगा। वहशरनाहुम, दोबारा जमा हो जाएंगे एक ही जगह पे, मैदान हशर में। ये इंसान की बहुत बड़ी गफलत है कि जब अल्लाह ने उसे पैदा करके फैलाया है तो वो चीज़ों में उलझ के रह गया है, वो चीज़ों में उलझ गया है। आपको पता है हर आदमी को चीज़ें चाहिए, चीज़ें ही चाहिए ना। चीज़ों के इकट्ठा करने में, चीज़ों के जमा करने में, और बिल आखिर जमा करते 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 एक दिन इसका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है, मर जाता है। लोग कब्र पे मिट्टी डाल के आते हैं, 2-3 दिन रोते धोते हैं। उनको ये नहीं पता होता रोने वालों को कि कल हमारे पीछे भी रोया जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत, बोलो ना, तो टेंशन ले रहे हैं आप लोग। तो हम रो रहे होते हैं मैयतों पर, अब्बा चले गए, अम्मा चली गई, हाय हाय भाई का इंतकाल हो गया, हाय हाय हमशीरा चली गई, हाय हाय ये क्या हो गया, अभी तो जाने का टाइम नहीं था, अभी तो वैक्सीन लगवाई थी। तो बातें कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, ये नहीं पता बहुत जल्द, ज़्यादा टाइम नहीं है। इसी तरह हमारे पीछे लोग रो रहे होंगे, तो टेंशन किस बात की भाई, क्यों इतना रो रहा है? कोई नया काम थोड़ी हुआ है और सिर्फ इसी के साथ थोड़ी हुआ है, इसके साथ भी हुआ, दूसरों के साथ भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इतना रो रहे हो तो आपके साथ भी कल होगा। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन इस बात की लो कि कल मैं भी जाऊंगा, इसकी नहीं लो वो क्यों चला गया। अफसोस इस पर है कि इसकी टेंशन तो बहुत होती है कि ये क्यों चला गया, इसे क्यों निकाला, इसे क्यों निकाला दुनिया से। असल टेंशन तो जब होगी जब आप कहोगे मुझे क्यों निकाला। जब आप दुनिया से जाओगे तो असल टेंशन उस वक्त होगी जब आप कहोगे मुझे, बोलो ना क्या हो गया यार, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। देखो वजारत के ओहदे से अगर किसी को निकाला जाए उसे भी टेंशन होती है मुझे क्यों निकाला, हालांकि वो भी दुनिया में है। खाना पीना, दुनिया की नेमतों से लुत्फ अंदोज होना, ये लगा हुआ है, वो टेंशन भी कम नहीं है। असल टेंशन उस वक्त होगी जब मौत का फरिश्ता आएगा और आपसे कहेगा कि आप पतली गली से, बोलो निकलो, चलो बहुत हो गया, बहुत हो गया। कुरान उस हालत का नक्शा खींचता है, क्योंकि हम अभी सेहतमंद हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं,
لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ہماری جو ٹینشنیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں جن کو ہم نے بہت بڑا سمجھ لیا ہے. زیادہ تر لوگوں کی ٹینشنیں بتاؤں کیا ہیں؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا. زیادہ تر لوگوں کی جو ٹینشن ہے نا وہ چیز ہے جس کو اللہ نے سکون کے لیے پیدا کی ہے. قرآن میں آتا ہے بیوی. زیادہ تر لوگوں کے لیے کیا ٹینشن ہے؟ جو آتے ہیں نا مسائل لوگوں کے, زیادہ تر کے لیے وہ ٹینشن ہے تو بھی ٹینشن, چلی گئی تو بھی ٹینشن. تو خیر مختلف لوگوں کے ساتھ میں تو سوچ رہا ہوں اس رشتے کا نام ہی ٹینشن رکھ دوں. آپ کی ٹینشن ہو گئی؟ یعنی شادی کو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی آج مفتی صاحب آپ سے ٹینشن پڑھوانی ہے. ٹینشن پڑھوانا ہے. نکاح کا نام کچھ چینج کر دینا چاہیے. حقیقت ہے یہ. اتنے مسائل آ رہے ہیں. میں کبھی کبھار بیٹھتا ہوں نا صحن میں تو کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے, ملنا ہے 2 منٹ, میں سمجھ جاتا ہوں یا تو اس لیے ٹینشن اس کو ہو رہی ہے کہ گھر میں ہے وہ, یا اس لیے ہے کہ گھر سے چلی گئی ہے, کسی حال میں خوش نہیں ہے. تو میں سوچ رہا ہوں اس رشتے کا نام کیا رکھیں؟ ٹینشن نامہ. نکاح نامے کو ہم کیا لکھیں؟ ٹینشن نامہ. یہ نام لکھ دینا چاہیے. تو بے روزگاری کی ٹینشن ہے, بیماریوں کی ٹینشن ہے, کرونا کی ٹینشن بھی ایک مستقل چپک گئی ہے جس نے لوگوں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا, بہت سے لوگوں کو. کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا, ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ باپ کو بھی کرونا ہوا, بیٹے کو بھی. باپ بچ گیا, بیٹا مر گیا. ماں کو بھی ہوا, باپ کو بھی, بیٹے کو بھی. ماں باپ بوڑھے تھے, بچ گئے. بیٹا جوان تھا, مر گیا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ ٹینشن سے مرا ہے, اس کو کرونا کی ٹینشن نے کھایا ہے. ٹینشن کی وجہ سے نا اس کی باڈی میں جو ایک سسٹم ہوتا ہے بیماری سے لڑنے کا, وہ سسٹم ختم. اور باپ بوڑھا اور ماں بوڑھی, ان کو ٹینشن نہیں تھی. پرانے لوگ ہیں نا, پرانے لوگوں نے ٹینشنیں کم پالی ہوئی ہیں, ان کو دنیا سے محبت کم. نئی نسل کو دنیا سے محبت زیادہ. پرانوں میں دین کے کچھ اثرات تھے, حالانکہ ان کو تو ٹینشن زیادہ ہونی چاہیے کہ یار ہم بوڑھے ہیں, ہمارے مرنے کے چانس زیادہ ہیں, لیکن انہوں نے ٹینشن اتنی نہیں لی. انہوں نے کہا بھائی ہمارے ابا بھی مرے, دادا بھی مرے, تو ہم بھی زیادہ زیادہ مر جائیں گے نا, یہی ہوگا. اللہ کرے بچ جائیں تو بچ گئے. عام طور پر ینگ جنریشن کو شوق ہوتا ہے جو عیاشیاں اس نے دیکھی ہیں وہ ان کے بوڑھوں نے نہیں دیکھی. جو لائف کو انجوائے یہ کر رہے ہیں وہ ان کے بوڑھے نہیں کر رہے تھے. ان کو زندہ رہنے کا شوق زیادہ ہے. دیکھو زندہ رہنے کا شوق برا نہیں ہے, یہ ہر ایک کو ہوتا ہے, یہ انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. ہر جاندار چاہتا ہے کہ زندہ رہے. ہم جب سائنس پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر نے ایک سائنسدان کا نام لے کے بتایا کہ اس کی یہ تھیوری ہے کہ ہر جاندار چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے, یہ اس کی تھیوری ہے. میں نے کہا یہ تو مجھ سے پوچھ لیتے, یہ بات آپ کیا خیال ہے بھائی, مجھ سے پوچھ لیتے. جو جاندار چاہے گا کہ وہ مرے تو اس کی تو نسل ہی باقی نہیں رہے گی, تو سارے مر جائیں گے نا ٹرک کے نیچے آ کے. خیر سائنسدانوں کی تھیوریز ہوتی ہیں بہرحال. تو ہر جاندار چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے, یہ برا نہیں ہے, یہ نیچر ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن زندہ رہنے کی ہوس یہ بری چیز ہے. زندہ رہنے کی کوشش اعتدال سے, کیونکہ جو کام ہونا ہی ہے, جو چیز جو موت آنی ہی ہے, اس سے اتنی نفرت کس بات کی بھائی, یہ تو ہو گئی رہنا ہے نا. یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا قرآن مجید میں, یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال زندہ رہے. ان کو یہ 70-80 سال کی عمریں سمجھ میں نہیں آتی. ہر ایک کی خواہش ہے کہ 1000 سال زندہ رہے. اللہ فرماتے ہیں رہ بھی لے گا
آخرت کے عذاب سے نہیں بچے گا, 1000 سال کے بعد جہنم میں جائے گا. مسلمان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. بس یہ بات بھی کھوپڑی میں بیٹھ جائے نا, میں اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑتا ہوں, حالانکہ میرا ارادہ اس ٹاپک کو شروع کرنے کا ہوتا نہیں ہے, کوئی اور ٹاپک ہوتا ہے, مگر یہ اس لیے چھیڑتا ہوں کہ یہ ویکسین ہے. یہ ویکسین آپ کو بچا لے گی دنیا کی محبت سے, اور دنیا کی محبت سے بچانے کے نتیجے میں جو دنیا کی محبت انسان کو گناہ کرواتی ہے, شریعت کی خلاف ورزی کرواتی ہے, تو وہ محبت جب ختم ہو جائے گی تو شریعت کی خلاف ورزی ہوگی نہیں. یہ گناہ کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہے آپ کے جسم میں, یہ گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی آپ کو روکتی ہے. تو اس لیے پھر اسی موضوع کو شروع کر دیتا ہوں کہ پہلے اس مردار کی محبت تو دل سے نکالو بھائی. یہ جو دیوار, اینٹیں اور دولت اور پیسہ اور گاڑی, یہ جو چپکنے والی چیزیں ہیں, ان سے تو اپنی جان چھڑاؤ, اس عذاب سے تو نکلو. اتنا مسلط کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین آدمی ہے, سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت خوش قسمت ہے. ککھ بھی نہیں ہے. مرے گا تھوڑے دنوں میں, دیکھ لینا لاش پہ چلے جانا, جنازہ پڑھنا جا کے, کیڑے دیکھنا کتنے اس کی لاش پہ ہیں, گننا کھڑے ہو کر کیڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر جو اپنے اندر ایک جراثیم ہے نا, جرثومہ ہے دنیا کی محبت کا, پتہ نہیں یہ کس نے دماغ میں یہ بھوسا بھر دیا ہے ہمارے. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو نہیں, میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, ہمیں بھی نصیحت کی ضرورت ہے نا. دماغ میں کسی نے یہ بھوسا بھر دیا ہے کہ یہ مرا ہے میں نہیں مروں گا. آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی ایسا کوئی بھوسا نہیں ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم بھی مریں گے. نہیں پتا بھائی, یہی تو بڑا فالٹ ہے. یہ زبان پہ رکھا ہوا جملہ ہے کہ میں مروں گا, یہ دل کے اندر نہیں ہے. مجھے لوگ پھر پتہ نہیں کہ سمجھاتے رہتے ہیں یہ کرو وہ کرو. ابھی پھر میں زیادہ پرسنل معاملات میں نہیں جانا چاہتا. یہ جو میں نے ہری پگڑی میں شادی کا قصہ سنایا ہے نا, جو میرا کلپ بڑا مشہور ہوا ہے, یہ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے سنایا ہے. انسان اپنے ذاتی معاملات, خاص طور پر جس کا دوسری فیملی سے بھی, خاندان سے بھی تعلق ہو, وہ شیئر نہیں کرتا. یہ دل پہ پتھر رکھے اس لیے سنایا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ میں جو اتنے سالوں سے ایک ٹاپک پہ چیخ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. وہ ایک واقعہ اگر آپ بصیرت کی آنکھیں کھول کے وہ واقعہ اور بصیرت کے کان کھول کے وہ واقعہ سنیں گے تو آپ کو وہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا. خیر, تو لاشوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رہا کرتے تھے تو 7-8 سال مدرسے کے اندر ہی رہے. بس مدرسے سے گھر, گھر سے مدرسہ, دنیا زیادہ پھرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا. تو ہم تو اسی ماحول میں, علماء کی صحبت میں, بڑا اچھا ماحول تھا. کوئی دنیا داری کی باتیں نہیں, کوئی بزنس, وہ سب کرتے تھے, کاروبار سب کے تھے, کھاتے پیتے لوگ تھے. بعض طلبہ بڑے مالدار تھے لیکن باتیں نہیں ہوتی تھی. باتیں یہی ہوتی تھیں, دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, مرمرا کے کیا ہو جائیں گے, ختم, فنش. کہ اللہ نے آدم اور حوا کے ذریعے انسانوں کو زمین میں بھر دیا, اب پھیلا دیا. تو قرآن کہتے ہیں ان پھیلاؤں کو میں کیا کروں گا, سمٹاؤں گا, اکٹھا کروں گا. چلو بس تو اکٹھا کرنے کا کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے پتلی گلی. نکلو, کھاتے پیتے گھر بناتے انسان ایک خاص مقام تک پہنچتا ہے, اس کے بعد موت کا پروانہ آ کے اسے قبر کے گڑھے میں اتار دیتا ہے. احمق اور بے وقوف آدمی دوسروں کی لاشیں دیکھ کر, دوسروں کے میتیں اور جنازے دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ مرا ہے میں نہیں مروں. وہ اوپر اوپر سے تو بول رہا ہوتا ہے لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے, اس کا رہن سہن کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اس کا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. تو آپ بھی کہہ سکتے یار یہ
باتیں کر رہا ہے موت کی اور مثالیں گاڑیوں کی اور یہ جو بزرگ نے کہا تھا. اور بھائی دنیا رکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. دل میں جگہ مت دو. یہ کھلونے مٹی کے اللہ نے وسائل دیے, رکھ لو. نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. گدھے پہ گھومو, پیدل جاؤ. میں تو کہتا ہوں چنچی کا جو مزہ ہے, حقیقت بتاؤں آپ کو, جو مزہ چنچی میں ہے, W11 میں تو جو نہیں بیٹھا وہ دنیا کا بدقسمت انسان ہے. کسی انگریز کو W11 میں بٹھاؤ. یہ مزدائیں تو ختم ہو رہی ہیں چنچیوں کی وجہ سے. یہ غلط ہو رہا ہے. مزدا تو ہمارے کراچی کا کلچر ہے یار. مزدا اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بچپن میں بہت مزداؤں میں سفر کیا, بڑا اپنا ہی اس کا مزہ ہے بھائی. وہ جب نہیں چلاتا نا, حقیقت ہے, جب گرمی ہو, پسینے چھوٹ رہے ہوں اور وہ نہیں چلا رہا ہو, اور پیچھے سے جو لوگ آوازیں کستے ہیں, ابے اس کو نیمبو چٹا, ایسی آوازیں ہم نے سنی ہیں, ابے اس کو نیمبو چٹا, یہ نہیں چلے گا ورنہ. اور وہ بھی ایسا ڈھیٹ, بس تھوڑا سا ہلکا سا ایکسیلیٹر دے گا پھر کھڑا ہو جائے گا. اس سے جو اعصابی قوت پیدا ہوتی ہے, آپ کشتے کھا لو, آپ کے اعصاب میں وہ طاقت پیدا نہیں ہوگی. برداشت, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. ریڑیوں پہ ہم نے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے یار. ٹماٹر بیچ رہے ہیں, ختم ہو گئے, وہیں ریڑی پہ سو گئے. کیسے مزے کی زندگی ہے. دنیا سے دل مت لگاؤ, اللہ دولت میں بھی سکون دے گا, غربت میں بھی. اور اگر دنیا سے دل لگایا نا تو کروڑ پتی بھی بن جاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا. بار بار روزانہ اب مسافر خانہ, اب سب دھرا رہ جائے گا. پیسہ کماؤ, باتیں نہ کرو زیادہ. ہر وقت وہی سوچ, صبح اٹھتا ہے وہی, شام کو وہی سوچ کے سوتا ہے, پھر صبح اٹھتا ہے وہی سوچ. مرے گا ایک دن, قبر میں اترے گا, بولے گا یار کس چیز میں ٹائم برباد کر کے آ گیا. اور قرآن کیا کہتا ہے, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ فرماتے ہیں جب تیری موت کا وقت آئے گا نا, پھر تو کہے گا اتنا صدقہ کر دیا میں نے اللہ, اے اللہ یہ میرا فلاں جگہ صدقہ, فلاں مدرسے کو, فلاں غریب کو, فلاں یتیم خانے کو. اللہ فرماتے ہیں اب نہیں, اب نہیں. جب کھاتا پیتا تھا نا, پیسے کی ضرورت تھی, اس وقت کرتا صدقہ, اس وقت کرتا. یہ اس کی علامت تھی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا. اب تو مر رہا ہے, اب تو پتہ چل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان صدقے کو ڈیلے کرتا ہے کہ ابھی کل 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 کل, پھر جب مرنے لگتا ہے کہتا ہے اتنا فلاں کو دے دینا, اتنا فلاں کو. فرمایا قد کان لفلان, اب تو یہ تیرے وارثوں کا حصہ ہے, اب تو نکل یہاں سے. اور وارث انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کھائیں گے. او بھائی تم بھی نہیں کھاؤ گے, کل جو تمہارے باپ پر وقت آیا ہے کل تم پر بھی یہ وقت آئے گا. تو زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو, زیادہ خوشیاں نہیں مناؤ. دنیا کو جب تک آپ مسافر خانہ نہیں سمجھو گے, یہ غیرت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسلی دی ہے کہ جو نوالا تمہارے مقدر میں لکھا ہے, الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا. کیسی عجیب حدیث ہے. فرمایا تم میں سے کسی کی اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک آخری نوالا وہ نہ کھا لے. تو پھر ناجائز طریقے سے آپ کیوں پیسہ کماتے ہو بھائی, غیر اخلاقی طریقوں سے. جو آپ کے مقدر کا ہے وہ آپ کو ہر قیمت پہ مل کے رہے گا, اور جو مقدر میں نہیں ہے کچھ بھی کر لو. ان بیٹوں نے کتنی کوشش کی نا باپ کو نچوڑنے کی, مگر کچھ بھی نہیں ملا. عزت سے رہتے تو کروڑوں روپے مل جاتے, ٹائم پہ مل جاتے. تو آپ نے فرمایا الا وان نفسا لن تستکمل حتی لن تموت حتی تستکمل رزقا. وہ کوئی نفس اس وقت تک مر نہیں سکتا, ہرگز موت نہیں آئے گی جب تک اپنا دال پانی مکمل نہ کر لے. اپنے حصے کا جو روٹی پانی اللہ نے لگائی ہے نا, وہ کھائے پیے بغیر دنیا سے جاؤ گے. یہ سب ڈیوائیڈ ہے. قدر فیہا اقواتہا. قرآن کہہ رہا ہے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے رزق کا بندوبست کیا ہے میں نے, کس کو کتنا کھانا ہے, کس کو کتنا کھلانا ہے, پہلے سے سب انتظام ہو چکا ہے. تو چھیننے کی کوشش مت کرو. تو اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. بار بار یہ سوچنے کی, جب انسان موت کے لیے تیار ہوتا ہے تو اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کی توفیق ملتی ہے اس کو. لیکن اگر موت کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اگر بالفرض ظاہری گناہ نہ بھی ہو, اندر سے دنیا کی محبت کے جو پوٹلے ہیں اور جو گناہ ہیں باطنی گناہ, وہ بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اس کے اندر, روحانی اعتبار سے صاف نہیں رہتا.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آپ کہیں گے ہر جمعے کو یہ موت لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ڈپریشن بجائے کم کرنے کے اور زیادہ بڑھا. اچھے بھلے آئے تھے, ابھی کورونا سے تھوڑی جان چھوٹی تھی ادھر بھی, تو ہم آپ کی موت سے نفرت کم کر کے ڈپریشن ختم کر رہے ہیں. دیکھو کورونا سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جھوٹ بول کے لوگوں کو ڈرانا ختم کرو, بولو کرونا کچھ بھی نہیں ہے. اس سے لوگوں میں پینک ختم ہو جائے گا, لوگ کہیں گے ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے, لیکن مریں گے پھر بھی دبا کے مریں گے. تو یہ غلط طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح طریقہ یہ ہے کہ کرونا ہے, اس سے لوگ مر بھی رہے ہیں اور مریں گے بھی, تو کیا ہو جائے گا, مر جائیں گے نا. یہ بھی پینک ختم کرنے کا ایک بولو نا طریقہ. وہ جو میں نے واقعہ سنایا تھا نا, بوڑھے والدین تھے, ان کو کورونا ہوا, وہ بچ گئے, بیٹا مر گیا. تو جتنا خطرہ بیٹے کو مرنے کا تھا اس سے زیادہ خطرہ والدین کو تھا موت کا, لیکن پھر بھی وہ بچ گئے. کیوں بچے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے دل میں خوف نہیں تھا, ان کے دل میں یہ تھا زیادہ مر جائیں گے تو کوئی بات نہیں, ہمارے ابا بھی مرے تھے, نانا بھی مرے تھے, زیادہ زیادہ ہم بھی مر جائیں گے. بیٹا کہہ رہا تھا میں کیوں مروں, میں کہ مرنے کے لیے آیا ہوں دنیا میں, یہ کیا ہو رہا ہے, میں نہیں مرنا چاہتا بھائی. ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا, اتنی بڑی داڑھی, ایسے نیک پرہیزگار, صوم و صلات کے پابند. میں نے کہا تبلیغ میں وقت لگایا ہے آپ نے, کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق کہہ رہے ہیں؟ نہیں. میں نے ہسپتالوں میں اتنے لوگ اپنے سامنے ہٹے کٹے مرتے ہوئے دیکھے ہیں کہ مجھے عبرت حاصل ہو گئی ہے. اچھے بھلے کہہ رہے ہٹے کٹے لوگوں نے میری بازو میں دم توڑا ہے. میں نے کہا بھائی کسی بھی وقت کسی کا بھی انا للہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر تو بیچارہ ڈائیگرام بنا کے بتاتا رہتا ہے, یہ ہارٹ ہے, یہ اس میں اتنی چربی جمے گی تو پھر یہ ہوگا, پھر کڈنی فیل ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوتا, پھر بھی سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب ڈاکٹر یہ تو نہیں کہہ سکتے ٹرک کو چل کے چلا جائے گا. آپ کولیسٹرول فری جتنی بھی چیزیں کھا لیں, ٹرک والے کی صحت پہ اس سے کوئی فرق. بولو, آپ نے صحت کی ورکشاپیں کر لی, آپ جم چلے گئے, آپ جاگنگ کر رہے ہیں, آپ بڑی خوبصورت غذائیں کھا رہے ہیں. ٹرک والا جو چرس پی کے جب چلائے گا نا وہ سٹا لگا کے, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو زندہ رہنے کا شوق ہے یا نہیں. میں نے ایکسیڈنٹ دیکھا ہائی وے پہ, ایک مولانا صاحب, ہماری بھی دوستی تھی ان سے, جوان آدمی بائک پہ آ رہے ہیں تو کسی نے لفٹ مانگی ان سے, اس کی بیچارے کی بھی لکھی بھی موت تھی. اس نے لفٹ مانگی کہ مجھے بھی وہاں چھوڑ دو, انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. تو کیا ہوا ہے, رانگ سائڈ سے ٹرک آیا, اس نے چرس پی ہوئی تھی, ڈرائیور نے نشہ کیا ہوا تھا, رانگ سائڈ سے آ کے ان کو سامنے سے اتنی زور سے ہٹ کیا کہ بھیجا کھل گیا ان کا وہیں پہ. وہ بندہ بھی مر گیا جس کو لفٹ دی تھی. تو اس سے کون, یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے, یہ صرف یہاں نہیں ہوتا, یہ دنیا میں ہر ملک میں ہوتا ہے. ایک پائلٹ نے مجھے قصہ سنایا کہ امریکہ میں ایک پائلٹ کا میٹر شارٹ ہو گیا, کسی بات پہ اس کو خودکشی کا خیال ہوا, تو اس نے کیا کیا ہے, کاکپٹ کا دروازہ لاک کیا, جہاز کا رخ نیچے کیا, واش روم میں گھس گیا, کنڈی لگا دی اندر سے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کہاں رہے تھے بھائی, جہاں کہاں رہے, کچھ کر سکتے ہو؟ کھڑکیوں سے چھلانگے لگاؤ گے, کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کرو گے, بس انا للہ. نہ اس پہ کوئی کیس کر سکتے ہو, جو واش روم میں گھسا ہوا ہے اس کو بولا ابے تجھے قبض ہے تو ہم سے وہ لے لے, کیا ہوتی ہے وہ جمال گوٹا لے لے, وہ کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا, دروازہ بجا رہے ہیں بے کھول. نہیں, کسی پائلٹ نے سنا, اگر چھوڑی ہے تو اسی نے چھوڑی ہے, مجھے نہیں پتا, مجھے کسی پی آئی اے کے بندے نے سنایا تھا. تو امریکہ کا کوئی واقعہ, کوئی پرانا, تو وہ کیا کیا اس نے, یوں کر کے چلا گیا. اب جا رہا ہے نیچے جہاز, لوگ دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یار, چیخو پکار, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی کسی بھی ٹائم پہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے عمران خان نے جو کہا تھا نا, گھبرانا نہیں ہے, بہت سنہری حروف سے لکھنے کا لفظ ہے یہ. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تیار رہنا. گھبرانا کس چیز سے ہے؟ موت سے نہیں, موت کے بعد کی زندگی سے. بس ختم. موت کے بعد کی زندگی سے گھبرانا ہے کہ وہاں چترول لگیں گے یا کیا ہوگا, اچھا حساب ہوگا, اس سے گھبرانا ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.